अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी गुफ्तगू आज सिर्फ़ दो लफ्ज़ों के बारे में है, इश्तराक और तरादुफ़। इन दो लफ्ज़ों की वज़ाहत करेंगे, उसके बाद फिर इल्लत और सबब बताएंगे कि क्या सबब है कि इश्तराक वाक़ हुआ और क्यों तरादुफ़ वाक़ हुआ। फिर एक बात यह भी होगी कि आया इश्तराक सिर्फ़ लफ्ज़ी हद तक है या ख़ारिज में भी उसका वक़ू है। खूब, इश्तराक वैसे तो मस्तर है बाब इफ्तिआल का। इश्तराक का लफ्ज़ी तर्जुमा शरीक होना। मसलन अगर अभी बहलुल आपकी क्लास में आ जाते हैं तो गोया कि वो आपके साथ शरीक हो गए, तो ये है उसकी लफ्ज़ी माना। इस्तिलाही माना का मतलब ये है कि लफ्ज़ एक हो, बेटा लफ्ज़ एक हो, उसकी मानी ज़्यादा हो। जैसे तालिब इल्म, इससे भी मुराद क्या है? पढ़ने वाला। शागिर्द, इससे भी मुराद क्या है? पढ़ने वाला। और ईरानी इस्तिलाह के मुताबिक रूहानी, इससे भी मुराद क्या है? पढ़ने वाला। या तलबे, इससे भी मुराद क्या है? पढ़ने वाला। ठीक है बेटा। इसी तरीके से मशहूर है लफ्ज़ ऐन। फरमाते लफ्ज़ ऐन की 70 मानी हैं। वो पढ़ी मैंने भी नहीं है, लेकिन हमारे उस्ताद भी हमें सुनाते थे। उनमें से 3-4 मानी। ऐन, आँख को ऐन कहते हैं, इस कंधे को भी ऐन कहते हैं, घुटने को भी ऐन कहते हैं, और ज़मीन से जो पानी निकलता है उस चश्मे को भी ऐन कहते हैं। अब देखें, लफ्ज़ एक है लेकिन उसकी मानी कितनी हो गई? ज़्यादा। अब अगर कोई शख्स आपसे पूछे कि ये इश्तराक क्यों वजूद में आया, फरमाते हैं कि अरब कबाइल किसी एक शहर में नहीं रहते थे, बल्कि अरबों के मुल्क बहुत सारी पट्टी में है, जैसे जज़ीरतुल अरब कहते हैं, अरबों का जज़ीरा। मसलन इराक़ है, सऊदी है, शाम है, ओमान है, उर्दन है, अलजज़ाइर है, मिस्र है, और भी मुल्क होंगे। तो जब लुगत लिखने वाले लुगत को समेटने के लिए निकले ताकि उसको हम किताबी शक्ल दें, तो मसलन पहले आए सऊदी। उन्होंने देखा कि इस आँख को सऊदी वाले ऐन कहते हैं। चलें भाई, उन्होंने लिख लिया कि ऐन यानी आँख। फिर उससे आगे किसी और मुल्क में गए तो वहाँ कोई बंदा गिर पड़ा तो उसने कहा कि मेरी ऐन टूट गई। भाई ऐन का मतलब कहा कि घुटना, तो वहाँ पे उन्होंने लिख दिया ऐन की माना क्या है? घुटना। फिर कहीं पर वो चले गए तो वहाँ उनसे पूछा कि आपकी ज़मीन कैसे आबाद होती है? कहा कि हमारी ज़मीन ऐन के ज़रिए आबाद होती है। भाई ऐन क्या? कहा कि वो पहाड़ी से पानी निकलता है। तो वहाँ उन्होंने लिख लिया कि ऐन की माना क्या है? चश्मा। बात वाज़ेह हो गई। तो क्योंकि एक इलाके में नहीं रहते थे कि एक लफ्ज़ की वो एक माना करार दें, तो इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से अल्फाज और उनकी मानी को जमा किया, तो इश्तराक वजूद में आ गया। बात वाज़ेह हुई? अच्छा, क्या इश्तराक कुरान मजीद में भी कोई मुश्तरक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? कहते हैं जी हाँ। जैसे अन्नजम, नजम बेटा सितारे को भी कहते हैं और नजम घास को भी कहते हैं। तो वो दोनों आयतें हम इबारत में पढ़ लेंगे, जहाँ पर नजम घास की माना में भी है, सितारे की माना में भी है। बात वाज़ेह हो गई। बस इश्तराक का सबब भी मैंने आपको बता दिया, और इश्तराक अरबी ज़बान में और कुरान में वाक़ई भी हुआ है। इश्तराक और उस लफ्ज़ को कहते हैं मुश्तरक। उस मुश्तरक की 2 किस्में हैं बेटा। कितनी किस्में हैं? 2। एक है मुश्तरक मानवी, दूसरा है मुश्तरक लफ्ज़ी। मुश्तरक मानवी का मतलब क्या है
کہ ایک ہی وقت میں ہم 5-10 معنی ذہن میں رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک لفظ وضع کرتے ہیں، بار بار وضع نہیں کرتے۔ وضع کرتے وقت معانی مختلف ہمارے ذہن میں تھی، ایک لفظ ہم نے ان کے لیے وضع کیا، یہ ہے مشترک معنوی۔ لیکن مشترک لفظی یہ ہے کہ اس کو ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا۔ سعودی میں ہم گئے تو ہم نے کہا کہ بھائی اس چیز کے لیے، یہ جو جس سے ہم دیکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی لفظ وضع کریں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس کے لیے ہم لفظ عین وضع کرتے ہیں۔ پھر دوسرے ملک میں گئے، انہوں نے گھٹنے کے لیے کہا کہ ہم وضع کرتے ہیں لفظ عین۔ تو جب وضع ہر معنی کے لیے الگ الگ ہو تو اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی، اور جب وضع ایک ہو اور معنی متعدد ہو تو اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی ہو۔ اس کے بعد پھر چلتے ہیں ترادف کی طرف۔ ترادف مصدر ہے اور اس لفظ کو کہتے ہیں مترادف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک معنی کے لیے الفاظ مختلف ہوں۔ مثلا اب اردو کا لفظ تو میرے ذہن میں ہے، سندھی کا فی الحال ذہن میں نہیں ہے۔ جو کل گزر گیا، ٹھیک ہے، ہم گئے حیدرآباد، یہاں کے اردو زبان والوں سے ہم نے پوچھا کہ بھائی جو دن گزر گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کل۔ پھر ہم گئے کراچی، وہاں اردو والوں سے ہم نے پوچھا کہ بھائی جو آئندہ دن آئے گا، آج کے بعد جو آئے گا اسے کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا ہم اس کو کل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے کیا ہے، ایک لحاظ سے تو بیٹا یہ بھی لفظ مشترک میں آ گیا کیونکہ اس کی معنی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مترادف کا لفظ آپ بھائی یہ جو آپ کے سامنے حیوان الناطق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہا انسان۔ پھر دوسرے نے کہا کہ ہم اس کو بشر کہتے ہیں۔ لفظ کتنے ہو گئے؟ 2۔ دونوں کی معنی کتنی ہو گئی؟ 1۔ یا غیبات جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ثقلین صاحب نے نام رکھ دیا جن، اور اس کا جو ہے کیا ہے جناب علی دوست صاحب نے نام رکھ دیا بھوت، اور اس کا تقی صاحب نے نام رکھ دیا غیبات۔ تو اب جن، بھوت، غیبات تینوں ایک ہی چیز کے نام ہو گئے، اس کو مترادف کہتے ہیں۔ لفظ ایک ہو، معنی زیادہ ہو تو مشترک، جیسے کل، اور معنی جو ہے کیا ہے ایک ہو، اس کے لفظ مختلف ہوں تو اس کو مترادف کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ مطلب بالکل آسان ہے۔ ہم عبارت پڑھتے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو درس کے آخر میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر الثامن، 8واں امر، الاشتراک و ترادف، اشتراک اور ترادف کے بارے میں ہے۔ الاشتراک، بھائی اشتراک کیا ہوتا ہے؟ عبارتن کا مطلب یہ ہے کہ اشتراک کا مطلب ہے ان کون لفظ الواحد، ایک لفظ کا ہونا، کیا ہونا؟ موضوعاً، وضع ہونا، لمعنیین، 2 معنوں کے لیے، او اکثر یا 2 سے زیادہ کے لیے، بالوضع تعیینی او تعینی، چاہے اس کی وضع تعیینی ہو یا وضع تعینی۔ بیٹا تعیینی اور تعینی آپ ثقلین پڑھ کر آئے ہیں، اس کے باوجود تعیینی یعنی جس میں وضع کرنے والا معین شخص ہو، زید، خالد، بکر۔ تعینی یہ ہے کثرت استعمال کی وجہ سے معین ہو گیا۔ وَيُقَابِلُهُ، اور اشتراک کے مقابلے میں ہے الترادف، ترادف۔ وَهُوَ، یہ ترادف کیا ہے؟ وضع اللفظین، 2 لفظ کو وضع کرنا، او الاکثر، یا زیادہ لفظوں کو وضع کرنا، لمعنی واحد، ایک ہی معنی کے لیے، کذالک، چاہے وضع تعیینی ہو چاہے وضع تعینی ہو۔ واختلفوا، علماء اصول نے اختلاف کیا ہے فی امکان الاشتراک۔ اولا پہلے تو کہا کہ اشتراک ممکن ہے یا نہیں، پہلا اس میں اختلاف ہے، اور دوسرا وہ وقوع ہی، بھائی آیا مشترک واقع بھی ہوا ہے یا نہیں، بعد تسلیم امکان ہی۔ انہوں نے کہا چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ممکن ہے، ثانیاً یہ ان کا دوسرا اختلاف ہے۔ فذهب الاکثر الى الامکان،
اکثر علماء نے نظریہ دیا ہے کہ اشتراک ممکن ہے۔ کیوں بھائی؟ توجہ میری طرف ہو۔ ہم کہتے ہیں الدل الدلیل الوقوع، اگر کوئی آپ سے دلیل مانگے تو سب سے بڑی دلیل بیٹا کیا؟ ایک چیز کا واقع ہونا۔ کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ الموجد کے شاگرد آپ کے سامنے موجود ہیں، توجہ، تو میں اس کو قرآن حدیث سے دلیل پیش نہیں کروں گا، میں کہوں گا بھائی یہ سامنے بیٹھے ہیں، بس سامنے ہونا سب سے بڑی دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لأن أدل دلیل علیہ، علیہ کی ضمیر اشتراک کی طرف جائے گی۔ اشتراک کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر بیٹا دلیل کی طرف جائے گی، وقوعہ یہ اشتراک کی طرف جائے گی کہ بھائی اشتراک واقع ہوا ہے۔ فلفظۃ العین، مثلا عین کا لفظ ہے، تستعمل فی الباقیت، یہ رونے والی میں بھی استعمال ہوتا ہے، باقیہ یعنی رونے والی یعنی آنکھ، والجاریت، اور یہ بہنے والی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی چشمہ، وفی الذہب، اور یہ سونے کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، والفضہ، اور یہ چاندی کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ومرد الاشتراک، بیٹا مرد یعنی اشتراک کی برگشت کہاں ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کیوں اشتراک ہوا؟ الی اختلاف القبائل، کہتے ہیں قبیلے مختلف تھے، العربیہ، کون سے قبیلے؟ عربی والے، القاطنت، جو پائے جاتے تھے، فی اطراف الجزیرت، جزیرت العرب کے ارد گرد، فی تعبیر عن معانی الالفاظ، جب وہ تعبیر کرتے تھے الفاظ کی معنی کی، جب وہ پیش کرتے تھے، فقد کانت تلزم الحاجت، تو کبھی کبھی مجبور کرتی تھی ضرورت، طائفتاً ایک طائفے کو، الی التعبیر عن معنی، کہ وہ تعبیر کرے ایک معنی کی، مثلا آنکھ کی باللفظ عین کے ساتھ، وتلزم اخرى، اور یہی حاجت پھر دوسرے طائفے کو بھی مجبور کرتی تھی، التعبیر بذالک لفظ، کہ اسی لفظ عین کو مثلا استعمال کرے، عن معنی آخر، سونے کی معنی میں، چاندی کی معنی میں۔ ولما قام علماء لغت، اور جب کھڑے ہوئے کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ جب علماء لغت نے کام کرنا شروع کر دیا، کس کا؟ بجمع لغات العرب، کہ وہ عربی لغت کو، زبان کو جمع کریں، ظہر الاشتراک لفظی، تو اشتراک لفظی ظاہر ہو گیا۔ وربما یکون مردہ، اور کبھی کبھی اشتراک کا مرد اور برگشت ہوتی ہے، الی استعمال لفظ فی معنی المجازی، لفظ کی حقیقی معنی بیٹا ایک ہی ہے، وہ مجازی معنی میں استعمال کرتے تھے، بکثرت، کثرت کے ساتھ، الی ان یصبح ثانی معنی حقیقیا، یہاں تک کہ وہ معنی مجازی بیٹا اب حقیقی معنی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ابھی حقیقی معنی ہو گئی۔ کہ لفظ الغائط، جیسے غائط کا لفظ ہے، توجہ میری طرف ہو بیٹا، غائط کی اصلی معنی کیا ہے؟ وہ زمین جو ڈھلان والی ہو۔ پرانے زمانے میں واش روم نہیں ہوتے تھے، تو لوگ جب اس کام کرنے کے لیے جاتے تھے تو اونچائی والی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ڈھلان والی جگہ پہ بیٹھتے تھے تاکہ ان کو کوئی دیکھے نہیں۔ فہو، یہ غائط کا لفظ موضوع وضع کیا گیا ہے للمکان، اس جگہ کے لیے، الذی، وہ جگہ، یضع فیہ الانسان، جس میں انسان رکھتا ہے، بیٹا یضع کا لفظی ترجمہ، لیکن ویسے یضع یعنی اپنی حاجت پوری کرتا ہے۔ ثم کنی بہ، پھر اس جگہ کو کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا، ان فضلۃ الانسان، انسانی فضلے میں، یعنی کیا بیٹا؟ لفظی ترجمہ کرو، انسانی پاخانے میں، الی ان صار حقیقتاً فیہا، یہاں تک کہ وہ غائط حقیقت ہو گیا، فیہا، اس فضل انسان میں، معدم ہجر المعنی الاول، جبکہ اس کی پہلی معنی بھی ہجر معنی ختم نہیں ہوئی، یعنی وہ ڈھلان والی جگہ بھی اس لفظ سے مراد لی جاتی ہے اور فضلۃ الانسان بھی مراد لی جاتی ہے۔ نعم، ربما یذکر اہل اللغت، ہاں کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں اہل لغت، للفظ واحد، ایک ہی لفظ کے لیے، معانی عدیدتاً، مختلف معنی، ولکنہا ربما یکون من قبیل المصادیق، لیکن کبھی کبھی وہ معانی جو ہے بیٹا ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہوتی، بلکہ اسی معنی کے مصداق ہوتے ہیں۔ یعنی مثلا انسان کلی ہے، ثقلین بھی اس کا فرد ہے،
تقی بھی اس کا فرد ہے اور جو ہے کیا ہے علی دوست بھی اس کا فرد ہے۔ وہذا کثیر الوقوع فی المعاجم، کہتے ہیں یہ معاجم یعنی لغت کے کتاب میں کثرت کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ نیچے بیٹا اس کی مثال دی ہے خوب، مثلا جو ہے کیا ہے لفظ قضا۔ قضا کس کو کہتے ہیں؟ توجہ میری طرف ہو بیٹا۔ قضا کبھی ادا کرنے کی معنی میں ہوتا ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا، جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ اور ایک مرتبہ قضا ہوتی ہے کہ جب اپنے وقت کے اندر آپ نے کام کو انجام نہیں دیا، فجر میں آپ کو نیند آ گئی تو وقت کے بعد کام کے انجام دینے کو بھی قضا کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے قضا موت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ایک ہی معنی کے افراد ہیں۔ وَقَدْ اشْتَمَلَ الْقُرْآنُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ، کہتے قرآن مجید میں بھی مشترک لفظ پایا جاتا ہے، کہ نجم جیسے نجم ہے، المشترک یہ لفظ نجم مشترک ہے، بین الکوکب ستارے کے درمیان، یعنی ایک ستارہ اس کو بھی نجم کہتے ہیں، وہ نبات اور ایک گھاس کو بھی جو ہے کیا ہے بیٹا نبت یہ نجم کہتے ہیں، الذی وہ گھاس لا ساق لہو جس کا کوئی ساق نہیں ہوتا۔ بیٹا ساق کسے کہتے ہیں؟ توجہ میری طرف، کچھ ایسے گھاس وغیرہ ہوتے ہیں جن کی جڑ زمین میں ہوتی ہے، پھر اوپر تھوڑی سی جو ہے کیا لکڑی کی طرح ٹہنی ہوتی ہے، پھر پتے ہوتے ہیں، ٹھیک؟ کہتے ہیں یہ ایسا گھاس ہے جس کی بیچ میں وہ لکڑی کی ٹائپ کی کوئی چیز نہیں، بس پتے ہی پتے جیسے زمین پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک؟ یہ وہ گھاس ہے۔ قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنجم اذا ہوا، بیٹا یہ نجم ستارے کی معنی میں، جب وہ ستارہ اپنی جگہ سے ہٹا، جب اپنی جگہ سے ہلا۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، گھاس اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر نجم سے مراد میں نے بیٹا گھاس کیوں لی؟ اس لیے کہ شجر کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے، تو یہ قرینہ ہے کہ یہاں نجم سے مراد ستارہ نہیں۔ ہذا کلہ فی المشترک لفظی، علی دوست بھائی یہ مشترک لفظی کی بات ہے۔ وَأَمَّا الْمُشْتَرَكُ الْمَعْنَوِي، لیکن مشترک معنوی کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ عِبَارَةٌ، مشترک معنوی کا مطلب یہ ہے ان وضع لفظ کہ لفظ کو وضع کیا گیا ہے لمعنن جامع کلی معنی کے لیے، یکون لہو ہوتے ہیں اس کلی معنی کے لیے مصادیق کو مختلفۃ، مختلف مصادیق کہ شجر، مثلا بیٹا اب شجر کو وضع کرتے ہیں، اب بیر کا جو ہوگا اس کو بھی کیا کہیں گے؟ درخت، ٹھیک ہے؟ سیب والے کو بھی کیا کہیں گے؟ درخت۔ لیمو والے کو بھی کیا کہیں گے؟ درخت۔ کھجور والے کو بھی کیا کہیں گے؟ درخت۔ یا رجل، رجل کو آپ نے وضع کیا ہے، اب رجل جو ہے ثقلین کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ رجل۔ تقی کو بھی کیا کہیں گے؟ رجل۔ علی دوست کو بھی کیا کہیں گے؟ رجل۔ بس ایک ہی مرتبہ ہم نے یہ لفظ وضع کیا تھا ایک ایسی معنی کے لیے جو معنی بہت سارے افراد پر صدق کرے، تو اس کو مشترک لفظی نہیں کہیں گے، اس کو ہم مشترک معنوی کہیں گے۔ اور جہاں پر ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہو اس کو مشترک لفظی کہیں گے۔ کہ شجر الذی لہ انواع کثیرۃ، جیسے درخت جس کے بہت سارے انواع ہیں۔ تنبیہون، بیٹا لفظ تنبیہ مصدر ہے باب تفعیل کا، اس کا لفظی ترجمہ ہے خبردار ہونا۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ خبردار ہونا۔ فرماتے ان فہم المعنی المجازی، بھائی اگر ایک لفظ سے مجازی معنی سمجھنا چاہتے ہیں، بحاجت الی قرینۃ، یہ مجازی معنی سمجھنا محتاج ہے قرینے کی طرف۔ کہ قول کا قرینے کی مثال دیں، جیسے تیرا قول یرمی تیر پھینکتا ہے، او فی الحمام یا حمام میں ہے، کس کے لیے؟ فی رأیت اسدن یرمی او فی الحمام، جب آپ اسد کو استعمال کرتے ہیں مجازی معنی میں تو صرف کہیں گے رأیت اسدن، تو اس سے مجازی معنی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر تقی آپ کہیں گے میں نے شیر دیکھا جو تیر پھینک رہا تھا، تو معلوم ہوگا کہ اسد سے مراد وہ حیوان نہیں بلکہ انسان ہے۔ میں نے اسد دیکھا جو نہا رہا تھا حمام میں، تو اس اسد سے مراد بھی جو ہے کیا انسان ہے، وہ جانور نہیں ہے۔ کما، جس طریقے سے کہ ہمیں قرینے کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں پر؟ فی ان تعیین المعنی المراد، بھائی معین کریں اس معنی کو جس کا ارادہ کیا گیا ہے، من بین معانی المتعددہ،
मुख्तलिफ मानी में से लफ्ज़ मुश्तरक, लफ्ज़ मुश्तरक के लिए यहताज इला करीनतिन, तो जैसे मजादी माना करीने के मोहताज है, मुश्तरक माना भी बेटा करीने के मोहताज है। तवज्जो, आप कहेंगे रई तो ऐनन, मैंने देखी आँख, ऐन। अब या कहेंगे बाकियतन, बाकियतन रोने वाली, तो ये बाकियतन करीना है कि ऐन से मुराद आँख है। या आप कहेंगे रई तो ऐनन जारियतन, मैंने देखी ऐन जो जारी थी, इससे मुराद क्या होगी? चश्मा। या आप कहेंगे रई तो ऐनन जो औरतें गले में पहनती हैं, तो इससे मुराद सोना या चांदी होगा। बात वाज़ेह हो गई। बस मुश्तरक लफ्ज़ को बगैर करीने के इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी माना उसकी हमें समझ में नहीं आएगी। का कौलना, जैसे हमारा कौल, बाकियतुन जारियतुन, बाकियतुन कहें या जारिया कहाँ, फ़ी ऐन बाकियतन, इससे मुराद आँख होगी, ऐन जारियतन इससे मुराद चश्मा होगा। लाकिन करीनतुल मजाज, लेकिन जो बेटा मजाज का करीना है उसका नाम क्या होगा? करीनतुन सारिफतुन व मुअय्यनतुन। सारिफा यानी घुमाने वाला, ये करीना घुमाने वाला है। क्या मतलब? यानी हकीकत वाली माना को छोड़कर ये मजाजी की तरफ हमें घुमा रहा है। और मुअय्यनतुन, ये करीना मुअय्यन करने वाला भी है। किसको? कि भाई यहाँ हकीकत मुराद नहीं है बल्कि मजाज मुराद है। वह करीनतुल लफ्ज़ुल मुश्तरक, लेकिन मुश्तरक के लफ्ज़ वाला करीना जो है वो सारिफा नहीं होगा बेटा, क्योंकि मुश्तरक अपनी माना में इस्तेमाल हुआ है। वो सिर्फ करीनतुन मुअय्यनतुन फ़कत, वो सिर्फ मुअय्यन करता है कि या मुश्तरक की कौन सी माना मुराद है। वल-ऊला आयतुल मजाजियत, ये जो पहला करीना है सारिफा वाला, ये मजाज की अलामत है, दून सानियत, लेकिन ये जो करीने मुअय्यना है, ये जो मुश्तरका में करीना है, ये मजाज की अलामत नहीं होता है। मेरे ख्याल में दर्स समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर अभी या रात को जब मुताला मुबाहिसा करें तो पूछ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।